रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। जंग ओहद का बयान चल रहा है। इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों को फ़तह व कामरानी नसीब हुई, जिनमें 3 बुनियादी किरदार थे जिनके सबब ये फ़तह नसीब हुई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जनाब हमज़ा और तीसरी शख्सियत हज़रत सम्माक इब्न खरशा अबू दुजाना अंसारी। अगरचे बीच में काफ़ी कोशिशें करते रहे, मुखालिफिन के कोई ना कोई चाल चलते रहें, हत्ता मक्का से एक शख्स को लेके आए थे अबू आमिर, जो पहले मदीना में रहा करता था और राहिब था। राहिब उस माने में नहीं कि ईसाई, बल्कि बज़ाहिर आप समझें रूहबानियत का शिकार था। अल्लामा ने नकल किया, इबादत किया करता था अपना लोगों से अलहदा रह के, जो इनका तरीक़ेकार होता है। तो मदीना में जब तक था उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे मदीना वाले, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मदीना आए थे तो ये तकरीबन औस हजरत के 200 अफराद को लेकर मक्का चला गया था। नबी करीम का मुखालिफ था। इसने वहां मक्का में उनको इस शुबहे में डाला हुआ था कि बस तुम मुझे बद्र में लेके जाओ, मैं एक तकरीर करूंगा और लोग मेरी बात को मान जाएंगे और मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे। अबू सुफियान ने ऐसे मौके पे जब शिकस्त हो रही थी तो अबू आमिर को भेजा कि जाओ अब बुलाओ मदीने वालों को। तो जब ये आया तो अब जाहिर सी बात है, पैगंबर खुदा का अखलाक देख चुके, दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके, तो इन तमाम के तमाम लोगों ने इस पर लानत की और कहा तुम फासिक हो, जानबूझ के रसूल का साथ छोड़ चुके हो। ये वाला भी इनका तरीक़ेकार नहीं चला। आखिरकार वो भी लड़ने आया और मदीने वालों की हाथों वासिले जहन्नम हो गया। उसके बाद एक इन्होंने जुमला लिखा है, अल्लामा सैयद नकी नक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने शिबली नोमानी की किताब से। शिबली नोमानी की किताब तकरीबन 7 या 8 जिल्दों पर है, तारीख़ इस्लाम की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उससे ये जुमला लिखा है, उसको पढ़ ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों का माले गनीमत पर टूटना और जंग का बिगड़ जाना, यहाँ से इंशाअल्लाह आज का दर्स होगा। अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ नुस्खों में समझ में नहीं आ रहा था ये जुमला क्या लिखा है। एक जुमले में लफ्ज़ ऐसा है, लेकिन हमने असली किताब में जब रुजू किया शिबली नोमानी की, तो जहाँ देखा तो जो लिखा था वहां वही हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। अलम बरदारों के कत्ल और हजरत अली और अबू दुजाना अंसारी के बेपनाह हमलों से फौज के पांव उखड़ गए, ये शिबली नोमानी ने लिखा। उसके बाद क्या हुआ था हम पहले बयान कर चुके हैं। तकरीबन 15 खवातीन का, औरतों का भी जिक्र आया है जो मुशरिकीन के लश्कर में आई थी, और ये उनमें हिंदा सबसे आगे आगे थी, अशआर भी पढ़ रही थी। अब शिबली नोमानी लिखते हैं, बहादुर नाज़नीने जो अपने सुरीले रजजों से सिपाहियों के दिल उभार रही थी। उन्होंने कहा वो अपने लश्कर की बहादुर थी मुशरिका खवातीन, वो अपने नगमों से, नगमा पहले आ चुका है, क्या नगमा पढ़ा करती थी, ये पढ़ रही थी, ये लोग उभार रही थी। जब देखा अली अलैहिस्सलाम जंग कर रहे हैं, अबू दुजाना अंसारी का रिवायत में पहले आ चुका है, यहां तक कि हिंदा तलवार लेके लड़ रही थी, उसके पास भी पहुंच गए थे और कहा रसूल की तलवार मैं क्या चलाऊं, मुझे यकीन है रसूल ने बाकायदा, रसूल की तलवार का हक ये नहीं है कि इस औरत पे तलवार चलाई जाए। तो अबू दुजाना अंसारी ने इनको कत्ल नहीं किया था। पहले आ चुके अबू दुजाना अंसारी को रसूल ने तलवार दी थी और कहा था इसका हक क्या है, पूछा जब उन्होंने, तो नबी ने क्या कहा था, किसी मुसलमान को इससे कत्ल नहीं करना और मुशरिक से राह फरार इख्तियार ना करना। तो वो जंग करते करते उन खवातीन तक पहुंच गए। यहां अब अल्लामा शिबली नोमानी के जुमले हैं कि वो भी बदहवासी के साथ हटी और मतला साफ हो गया। फिर जुबैर का बयान यह है कि मैं उन औरतों का जो हिंदा बिनते उतबा के साथ आई हुई थी, ये मंजर देख रहा था कि वो पांचे उठाए भागी जा रही थी और उनके गिरफ्तार किए जाने में कोई दुश्वारी न थी। जुबैर का बयान पहले भी आ चुका है कि सम्माक इब्न खरशा कैसे लड़ रहे थे अबू दुजाना अंसारी, मैं देख रहा था, यहाँ पे भी देख रहे थे, शायद देख ही रहे थे और कुछ नहीं किया। मुसलमानों का माले गनीमत पर टूटना और जंग का बिगड़ जाना।
بہادری سے لڑے. کون؟ جناب حمزہ بنیادی کردار، حضرت امیر کائنات اور جناب ابو دجانہ انصاری. جنگ فیصلہ کن منزل تک پہنچ گئی تھی، مشرکین کی فوج قطعی طور پر پسپا کر دی گئی تھی، لشکر کفار نے راہ فرار اختیار کر لی تھی. اب اموال غنیمت مجاہدین اسلام کا مطمع نظر بن گیا، اور معزز صحابہ کی جماعت، معزز عزت دار صحابہ کی جماعت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئی. وہ سپاہی جو پہاڑ کے دہانے پر اس ہدایت کے ساتھ کھڑے کیے گئے تھے کہ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست ہو، تم یہاں سے بغیر حکم ثانی ملے ہوئے نہیں ہٹنا. تاریخ میں نصیحتیں ہیں، ایک ایک جملے میں انسان ان جملوں میں جو رسول نے بیان کیے نصیحت حاصل کرے کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، کیا کرتے. ایسے میں طریقہ کار علامہ نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اسی تاریخ سے باقاعدہ درایت کے طور پہ نکات نکالتے ہیں. جب ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا حکم ثانی آنے تک، تو انہیں نہیں ہٹنا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی علامہ کہتے ہیں انہیں نہیں ہٹنا چاہیے تھا، ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں. جو 50 لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، تیر انداز کو کھڑا کیا گیا تھا، ان کی غلطی ہے جو وہاں سے ہٹے بالکل، لیکن ان کی بھی غلطی کم نہیں ہے جو لوٹنے لگے تھے. علامہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ چند اکا دکا لوگ بچ گئے جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، انہیں بھی مال غنیمت کی فکر ہو گئی، یعنی جو وہاں موجود تھے جنہیں رسول نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ دیکھ رہے تھے کہ فوج کے سپاہی بے تحاشا مال لوٹنے میں مصروف ہیں. وہ سمجھے کہ اگر ہم یہیں کھڑے رہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بھی رسول کے اوپر یقین اور اعتقاد میں کمی کا نتیجہ ہے. پہلے آ چکا ہے، جنگ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا، آپس میں لڑ رہے تھے تو دوسرے نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مال کو لے رہے ہو، گویا کہ ہمارا حق کیوں کم ہے، اگر ہم وہاں کھڑے نہ رہتے مشرکین آ جاتے تو تم یہ مال بھی نہیں لے سکتے تھے. تو کائنات کے نبی نے سب میں برابر تقسیم کیا تھا. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا، مگر وہ مال دنیا لوٹنے میں لگ گئے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے نہیں تھا یہ اندازہ کہ مسلمانوں کی فوج میں اتنے زیادہ مال کی طمع رکھنے والے لوگ ہیں. یہ احد کے دن مجھے اندازہ ہوا، اس لیے وہ بھی اب وہ جو پہاڑ پہ تھے وہ بھی جگہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے، حالانکہ ان کے سالار حضرت عبداللہ ابن جبیر نے بہت منع کیا اور انہیں پیغمبر خدا کی صریح ہدایت یاد دلائی کہ بھائی نبی نے کہا تھا کہ مت جاؤ، چھوڑ کے نہیں جاؤ، کیوں جا رہے ہو. اور یہ لڑتے رہے آخری وقت تک اور شہید ہو گئے حضرت عبداللہ ابن جبیر. حب دنیا کا وہ زور تھا کہ ان کی اکثریت کسی طرح نہ رکی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جبیر کے پاس اکا دکا آدمی وہاں رہ گئے اور باقی سب مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے. یہ علامہ فرما رہے کہ دیکھا جائے تو ان لوگوں کی یہ ہوس اور پیغمبر کی عدول حکمی بجائے خود اگرچہ بہت قابل اعتراض ہے، بالکل وہ جو اوپر سے چھوڑ کے آ رہے ہیں گھاٹ کو چھوڑ کے قابل اعتراض ہے، مگر اس کی کچھ ذمہ داری دراصل فوج کے مجاہدین پر بھی عائد ہوتی ہے. ان کو بھی تو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے کچھ بھائی پہاڑ کے دہانے پر روک دیے گئے ہیں، جب تک مشرکین اتنی دور نہ چلے جائیں کہ ان مجاہدین کو جو وہاں حفاظت کے لیے کھڑے ہیں واپس بلایا جا سکے، اس وقت تک ہمیں ان اموال غنیمت کے لوٹنے کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. مگر یہاں تو زر طلبی کی ایک آندھی چلی ہوئی تھی، یہ سوچنے اور کسی کا لحاظ کرنے کا وقت ہی کہاں تھا. پھر جب یہ لوگ اتنے بےتاب تھے تو وہ بھی تو سینوں میں ایسے ہی دل رکھتے تھے نا، وہ کیوں کر پیچھے رہتے. نتیجہ یہ ہے کہ پہاڑ کے اس دہانے پر ایسی طاقت نہ رہ گئی جو دشمن کو روک سکے. ادھر مشرکین کی فوج کا ایک بڑا سورما خالد ابن ولید اس دہانے کی طاق میں تھا. اس نے جو یہ دیکھا کہ وہ سپاہی جو ادھر متعین کیے گئے تھے یہ منتشر ہو گئے اور بس 2-4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، تو مشرکین کی فوج کے ایک دستے کو لیے ہوئے اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا. بیچارے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں ساتھ کچھ آدمی جو اب وہاں موجود تھے کھڑے تھے، جان توڑ مقابلہ کر کے اپنی جانیں دیں، مگر وہ اس ریلے کو کہاں روک سکتے تھے. ادھر سے حملے کی کامیابی کو دیکھ کر اس طرف سے مشرکین کی اصل فوج بھی پلٹ آئی. تیزی سے سنیے گا. ایک طرف
بھاگ گئے مشرکین. تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, توفیق دے پروردگار, جنگ احد جہاں ہوئی اس جگہ آپ لوگ جائیں, اس میدان کو دیکھیں, موجود ہے, بلکہ اب نقشہ بھی لگا دیا ہے, وہاں نقشہ لگا دیا ہے کہ کہاں سے فوج آئی تھی مشرکین کی, کہاں سے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی. شہزادی کونین میں نے بیان کیا, جا کے ہفتے میں 2 مرتبہ اس جگہ کو دیکھتی تھی, دیدار کرتی تھی, گریا کرتی تھی اور کہتی تھی یہاں میرے بابا کھڑے ہوئے تھے, یہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے, یہاں یہ ہوا. باقاعدہ یہ طریقہ کار تھا جناب سیدہ کا. جنگ ہو رہی ہے, ایک طرف سے مشرکین کو بھگا دیا گیا ہے. اب مشرکین چلے گئے, یہاں مال غنیمت لوٹنے لگے لوگ, مشرکین وہاں چلے گئے. دوسری طرف سے گھاٹ پہ 50 لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا. اب جو 50 لوگوں میں سے بھی جب آ گئے تو خالد بن ولید نے گھوم کے اس طرف سے آ کے جب حملہ کیا ایک طرف سے, تو وہ شہید ہوئے. جب یہاں سے فوج آئی تو یہاں والے کہاں بھاگیں گے, یہ وہاں بھاگیں گے, تو وہاں سے بھی فوج آ گئی واپس پلٹ کے. جب وہاں سے بھی فوج آ گئی, دونوں طرف سے فوج آ گئی, تو اس کا اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا, حتیٰ کچھ ایسے شہداء ذکر ہوئے, حتیٰ انس ابن مالک کے والد اور کچھ ایسے شہداء ذکر ہوئے جو مسلمانوں کی تلوار سے مارے گئے. ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا ہم کس کو مار رہے ہیں. پھر علامہ کا ایک جملہ ہے جو تاریخ کا جملہ ہے, شبلی نعمانی کا, طبری کا جملہ, کہ جس کا منہ جدھر تھا وہ وہیں بھاگا. جس کا منہ جدھر, ہاں, جو رسول کے پاس ٹھہرے وہ چند افراد تھے. تو یہ طریقہ کار ہو گیا, اور یہاں مولا کائنات حملہ کیے جا رہے ہیں, اور تفصیل آپ دوسری جگہ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک حملہ آور مقابلے میں آئے جا رہے ہیں اور حملہ کیے جا رہے ہیں. پہلے بیان ہو چکا کہ طلحہ ابن ابی طلحہ ابن عثمان جس کا نام تھا, وہ سب سے پہلے مقابلے میں آیا تھا, علم لے کے آیا تھا, مشرکین کا علم اس کے پاس تھا. مولا کائنات نے اسے واصل جہنم کیا تھا, وہی برہنہ ہو گیا تھا. بات آ گئی ہے پہلے. اس کے بعد 10 اور لوگ آئے جو ایک کے بعد ایک علم لے کے آ کے اٹھاتے گئے, اور مولا کائنات انہیں واصل جہنم کرتے گئے. پھر ایک عورت نے علم اٹھا لیا تھا, حتیٰ ایسا بھی ہو گیا جب سب بھاگ گئے تو ایک عورت نے مشرکین میں سے علم اٹھا لیا, تو لشکر والے لوگ پلٹ کے آئے کہ ہاں علم دوبارہ اٹھ گیا, کچھ ادھر سے پلٹ کے آئے, یہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. اور یہ طلحہ والا جملہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, جس نے کہا تھا کہ قد كنت اعلم لا يجسر علی احد یا قسم, میں جانتا تھا, اے قسم, قسم یعنی قزم, میں نے کہا تھا قزم بھی ہے روایت میں, قسم بھی ہے. قسم کسے کہتے ہیں؟ ہڈی توڑنے والے کو. اے ہڈیوں کو توڑنے والے, علی علیہ السلام کو کہا, میں جانتا تھا کہ میرے مقابلے میں آنے کی جرأت کوئی نہیں کرے گا سوائے تمہارے. چھٹے امام سے سوال ہوا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ طلحہ, یعنی طلحہ نے کیا کہا تھا کہ ہڈیوں کو توڑنے والے یا قسم. تو امام علیہ السلام نے بچپنے کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں, امیر المومنین اسلام کے بچپن میں مکہ میں نکلا کرتے تھے, بچے پتھر مارتے تھے, تو امیر المومنین اسلام نے کہا ایک دن مجھے لے کے جائیے. تو امیر المومنین اسلام جب ساتھ گئے تو ان کو ایسا مارا بچوں کو کہ ان کی کسی کی ناک ٹوٹ گئی, کسی کا منہ ٹوٹ گیا, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, تو وہ روتے ہوئے آئے, قسمنا علی, قسمنا علی, علی نے ہمیں توڑ دیا, علی نے ہمیں ناک توڑ دی, علی نے ہمارا ہاتھ توڑ دیا. تو اس بنا پہ بچپنے سے علی علیہ السلام کو قسم کہا جاتا تھا. قسم یعنی توڑ دینے والا, ہڈیاں توڑ دینے والا. یہ طلحہ ان میں سے تھا جو سردار بن کے آیا تھا. کہا ہاں تم تو بچپنے میں بھی ہماری ہڈیاں توڑا کرتے تھے, تم ہی آؤ گے ہمارے مقابلے میں. تو یہ سارے بڑے بڑے لوگ واصل جہنم ہو چکے تھے, جنگ احد کی بات ہو رہی ہے. مگر جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور یہاں کچھ لالچ کرنے والے مسلمان چھوڑ کے آ گئے, ایسے میں پھر کائنات کے نبی کے پاس چند لوگ ہی رہ گئے, اور اکثر بعد میں قتل ہو گئے یا زخموں سے چور ہو گئے. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ مشرکین نے اپنا پورا نصب العین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات کو بنا لیا. اتنے حملے ہوئے کہ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے. یہ خبر پھیل گئی کہ محمد قتل ہو گئے, ایک یہ بھی صدا پھیل گئی. ایک اعتبار سے اس کا ایک فائدہ ہوا ہوگا, ممکن ہے, علامہ فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے مشرکین جو مسلمان کے نزدیک آ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا محمد قتل کر دیے گئے تو ان کے قریب نہ جائیں, بس وہ تو ویسے ہی قتل ہو گئے. اور مسلمانوں میں کچھ ایسے تھے جو یہ سوچ کے بھی جا رہے تھے, بھاگ رہے تھے, مگر کچھ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے, آئے گا ذکر, کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا خدا تو باقی ہے, لڑو آخری سانس تک. انہیں مولا کائنات بھی تھے اور دوسرے اصحاب بھی تھے, سعد ابن ربیع تھے, اور چند اصحاب کا نام آ جائے گا. یہاں پر تاریخ میں جو علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ یہ کہ کسی نے غلطی یا شرارت سے یہ صدا بلند کر دی کہ آپ شہید ہو گئے, اور دوسری روایت میں آیا شیطان نے بھی صدا بلند کی. اب تو جو مسلمان آس پاس کچھ سوچ بھی رہے تھے کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے, وہ یہ کہتے تھے کہ رسول تو قتل ہو گئے, اب جنگ سے کیا فائدہ. تو وہ دور بھاگ رہے تھے, بھاگ کر جانے لگے, دوسروں
کو بھی یہی کہتے جا رہے تھے کہ اپنی جانیں بچانے کی تحریک کرنے لگے، اور تاریخ کے عجیب عجیب الفاظ یہاں نقل کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی ذکر کی ہے کہ اگر آپ میں یہ بات پھیل بھی گئی تھی کہ رسول نعوذ باللہ مثلا قتل کیے جا چکے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اذ تسعدون، جب تم، صعود کسے کہتے ہیں؟ چڑھنے کو، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہے ہو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول دوسری طرف سے بلا رہے ہیں اور تم بھاگے جا رہے ہو۔ یہ قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ اسی قرآن کی آیت اور تاریخ کے جملوں کو یہاں نقل کیا ہے۔ تفرق عنہ اصحابہ، جو اصحاب تھے وہ دور دور چلے گئے، ودخل بعضهم المدینہ، بعض تو مدینہ چلے گئے، وانطلق بعضهم، بعض کہاں گئے؟ فوق الجبل الی الصخرہ، پہاڑ کی چٹان پہ چڑھ گئے، فقاموا علیہا، اس پہ چڑھ کے دیکھنے لگے، جعل رسول اللہ یدعو الناس الی عباد اللہ، میرے پاس آؤ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، رسول بلا رہے ہیں اور یہ جائے جا رہے ہیں۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، قرآن کریم نے یہ صدا دی ہے۔ اب عبداللہ الحسین کا جملہ یہیں پہ سمجھ آتا ہے جو کہا تھا امام نے، فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے باوفا کسی کو نہیں جانتا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ پھر بھی جنت ہے، یہاں رسول کو چھوڑ کے جانا گناہ کبیرہ تھا، رسول بلا رہے ہیں پھر بھی چھوڑ کے جانا۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے، کچھ تو ایسے تھے جن کا آئے گا ابھی احوال، کہ جو بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی محمد تو مارے گئے ہیں، نعوذ باللہ، اب ایک کام کرو، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جو 300 لوگوں کے لشکر کو لے کے پہلے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس تک پیغام بھجواؤ کہ ابو سفیان سے کہے ہمیں امان دے دے، ہم دوبارہ تمہارے دین میں آ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے، بھاگنے والوں کے عقیدے یہ بھی بیان ہوئے۔ انتہائی عبرتناک باتیں۔ بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ حذیفہ یمان، ان کے والد، ان کی روایت یہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ یمان، کہ کہاں دفن ہے حضرت حذیفہ؟ مدائن میں دفن ہے۔ ان کے والد یہ شہید ہوئے جنگ احد میں، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اسی بدحواسی کے عالم میں۔ یہ روایت کرتے ہیں، یہ آئے گا، یہ روایت کرتے ہیں جن کا نام حسیل ابن جابر ذکر ہوا، خود مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ طبری نے لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پوری فوج میں یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور بھگدڑ مچ گئی تو میدان سے ہٹنے والوں کی مکمل فہرست بنانے کی تاریخ کو کیا ضرورت تھی؟ تاریخ ایسے ہی ناموں کو اس موقع پر محفوظ رکھ سکتی ہے جن کا میدان سے ہٹنا ان کے خصوصیات کی بنا پر تاریخ کو غیر معمولی معلوم ہو، یا ان افراد کے نام، دو لوگوں کے نام ہوں گے نا، جو بڑے بڑے لوگ جو بھاگے ان کے نام، یا جو ٹھہرے ان کے نام، یہ یاد رکھے گی تاریخ، اور تاریخ نے ان ناموں کو یاد رکھا۔ یہ غیر معمولی کردار کے حامل ثابت، چنانچہ بلا تفریق فرقہ جمہورات کے اہل قلم نے، واضح ہو گئی بات کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جو شیعوں کے علاوہ دوسرے جمہور جتنے بھی لے کے آ جائیں، ان کے اہل قلم نے دونوں قسموں کے ایسے نام محفوظ کر لیے جو ذیل کے اقتباسات سے ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے بھاگ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ انتہا انس ابن نضر عمو انس ابن مالک، انس ابن مالک ہے، انس ابن مالک رسول کے غلام، ان کے چچا کون؟ انس ابن نضر، ان کی روایت ہے۔ انس ابن نضر کے حوالے سے روایت میں ملا کہ وہ جا رہے تھے الی عمر ابن خطاب و طلحہ ابن عبداللہ فی رجال من المہاجرین والانصار وقد القوا بایدیہم، ایسے تھا معاملہ کہ وہ لوگ بالکل القوا بایدیہم، رسول وہاں پتھر کھا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور کسی ایسے مرحلے پہ، یہ کون ہے؟ یہ معذرت کیا نام ہے ان کا؟ انس ابن نضر۔ کون ہے یہ؟ انس ابن مالک کے چچا ہیں۔ یہ نہیں تھے جنگ احد میں، نہیں تھے، یہ مدینہ میں تھے۔ جیسے ہی خبر پھیلی، اب فوراً مدینہ کتنا دور ہے، قریب میں خبر پھیلی کہ نعوذ باللہ رسول کو شہید کر دیا گیا، یا رسول زخمی ہے شدید حالت میں، تو مدینہ سے لوگ نکلے ہیں رسول کی حفاظت کے لیے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ آئے گا، ان کی شادی ہوئی ہے گزشتہ سب، اور وہ بھی نکل پڑے۔ خواتین آئی ہیں، جناب
ایمن آئی ہیں اور دوسری خواتین ام عمارہ آئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تلوار لے کے جنگ کی ہے. شہزادی کونین جنگ احد میں آئی ہیں، جنگ احد میں آئی ہیں شہزادی کونین، اور مدینے کی خواتین آئی ہیں. یہ خواتین مدینے میں سے نکل کے جنگ احد کی جانب جا رہی ہیں، میدان احد کی جانب، اور یہ خواتین نما مرد میدان سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. انس ابن مالک کے چچا کہتے ہیں میں مدینہ سے آ رہا تھا، دیکھا کہ وہ احد تو وہاں ہو رہی ہے، کسی پہاڑ پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمر ابن خطاب و طلحہ ابن عبداللہ. ارے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا رسول تو قتل ہو گئے نا. اچھا بھائی. انہوں نے کہا تو پھر تم لوگ ان کے بعد زندہ کیوں ہو؟ زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اٹھو اور اسی راستے پر جان دو جس پر رسول اس دنیا سے چلے گئے. پھر وہ تو نہیں اٹھے، لیکن خود انس ابن مالک کے چچا ایسے ہیں کہ فوج کے مقابلے میں پہنچ گئے اور جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے، یہ جا کے شہید ہو گئے. کہہ رہے ہیں اچھا اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. علامہ کہہ رہے ہیں اب طبری کی دوسری روایت ملاحظہ کر لیجیے اور جتنی چاہے عبرت حاصل کر لیجیے، جتنی چاہیے عبرت حاصل کر لیجیے. یہ حضرات جنہیں انس ابن نضر نے پہاڑ کی چٹان پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا نا، آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے یہ میں بیان کر چکا. کیا گفتگو کر رہے تھے آپس میں؟ عجیب ہے. لوگوں میں فشا فی الناس، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. فقال بعض اصحاب الصخرہ، جو چٹان پہ بیٹھے تھے، پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ان میں سے بعض نے کہا لیت لنا رسولا الی عبداللہ ابن ابی، کاش کوئی بندہ ہوتا جو پیغام لے کے جاتا عبداللہ ابن ابی تک، فیاخذ لنا، ہمارے لیے امنتن، امن کا پیغام لے لیتا ابو سفیان سے کہ ہائے ابو سفیان ہمیں بچا لو، ہم اب اسلام کا دامن چھوڑ رہے ہیں. یا قوم ان محمد قد قتل فرجعوا الی قومکم، محمد قتل ہو گئے، اپنی قوم کی طرف دوبارہ پلٹ جاؤ. اچوکم، ایسا نہ ہو وہ تمہارے پاس آ جائیں. فیقتلوکم. قال انس ابن نضر، انس ابن نضر نے یہ جملہ کہا. اچھا یہ جملہ پہلے دوسری تاریخ میں خیال خاطر احباب حذف کر دیا گیا، لیکن طبری سے علامہ نے کہا انس ابن نضر نے یہ بات سنی تو کہا کہ یا قوم ان کان محمد قد قتل، اگر محمد نعوذ باللہ تم کہہ رہے ہو شہید بھی ہو گئے تو فإن رب محمد لم يقتل، محمد کا خدا تو زندہ ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فقاتلوا علی ما قاتل علیہ محمد، جنگ کرو اسی دین پر کہ جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. اللہم، اس کے بعد فوراً ان کا حال دیکھ کے کہا پالنے والے میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. انس ابن نضرہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اعتذر الیک، میں تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں. مما یقول ہؤلاء، یہ لوگ جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں میدان جنگ میں. ابرؤ الیک مما جاء بہ ہؤلاء، جو بیکار باتیں یہ لے کے آئے ہیں کر رہے ہیں، میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں. ثم شد بسیفہ فقاتل حتی قتل، اس کے بعد تلوار نکالی اور جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے. انس ابن نضر، انس ابن مالک کے چچا. اس کے بعد اب ذکر ہوا کہ ہاں کچھ جگہ ملا کہ وہ طلحہ کو شاید کچھ غیرت آئی تو طلحہ کچھ آیا میدان میں دیکھا گیا. انس ابن مالک کہتے ہیں انس ابن نضرہ اس حالت میں گئے ہیں رسول کی نصرت کے لیے اور ایسے شہید ہوئے ہیں کہ مسلمان ان کے جسد کو پہچان نہیں پا رہے تھے. کتنے زخم تھے اور کیسے پہچانا ان کی بہن نے آ کے، یہ بھی آئی تھی میدان میں. دو نام تو ایسے ہی ہیں کہ ابھی انس ابن نضر کے حال نہیں، اوپر آ جائیں. انس ابن نضر کے جسم پر اس دن تلواروں اور نیزوں کے 70 زخم پائے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی لاش پر کوئی شخص بھی آ کے ایسا نہیں تھا جو انہیں پہچان سکے. صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے، باقاعدہ ایک خاص حسن ان انگلیوں کے پوروں میں تھا، اس سے انگلیوں میں پور یہ ہوتے ہیں، اس میں ایسا حسن تھا کہ جس کی وجہ سے جنازے کو، لاش کو پہچانا تھا. یہ رسول کی محبت میں مدینہ سے آ کے جب سنا کہ رسول زخمی ہو گئے، یہاں شہید ہو گئے اور میدان جنگ میں جو تھے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ رسول بلا رہے ہیں. پسپا ہونے والے نمایاں چہرے، دو نام تو ابھی آپ نے دیکھ لیے، دو نام پہلے آ چکے جو بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ابھی انس ابن نضر کے حال میں آ چکے. فطری طور پر یہ اطمینان سے ہاتھ پاؤں ڈالے ہوئے بیٹھنا میدان جنگ سے کافی دور پر ہی ہو سکتا ہے، یہ تجزیہ ہے. میدان جنگ سے بہت دور ہوں گے نا جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ادھر ادھر سے فوجیں آ رہی ہیں تو میدان میں، اس کا مطلب بہت دور چلے گئے ہیں،
بہت دور چلے گئے، اور آگے آئے گا کچھ اتنا دور چلے گئے کہ مدینہ سے ابھی کچھ دیر کے لیے ہی جیسے ہی خبر پہنچی فوراً خواتین تک پہنچ گئی ہیں، لیکن امی حضور کہتی ہیں میرے والد سب سے پہلے آئے اور وہ 3 دن بعد آئے. ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ روایت میں. یہاں دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جہاں اطمینان ہو دشمن جلدی نہیں پہنچے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کی زد سے نکلنے کی فکر ہوگی، ورنہ تو ایسی جگہ بیٹھے جس کی کیفیت حضرت عمر نے اپنے متعلق خود یوں بیان کی ہے، لما کانا یوم احد، جب احد کی جنگ ہو رہی تھی، ان حزمنا، ہمیں ایسی شکست ہوئی، پیچھے بھاگنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا. کیا لکھا ہے؟ ہاں، ففررت، تو میں تشریف لے گیا، احترام سے بولنا ہے، ففررت، تو میں فرار کر گیا، تشریف لے گیا، حتی صعدت الجبل، یہاں تک کہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اس طرح، انزوکن کأنی ادوی، کیا مطلب؟ جیسے ایک پہاڑی بکڑا اچھلتے ہوئے چلتا ہے، اس طرح میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. ابن ابی بکر سیوطی در منصور میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں، تو انہی کا قول یہاں نقل کر دیا گیا ہے. اچھا، وہ آگے کیا لکھا ہے بھائی عربی میں؟ فرّ عثمان ابن عفان، ٹھیک، حضرت عثمان ابن عفان بھی تشریف لے گئے تھے. وعقبہ ابن عثمان وسعد ابن عثمان رجلان من الانصار حتی بلغوا الجلعب جبلا بناحیت المدینہ، مدینہ سے دور ایک پہاڑ ہے وہاں تک پہنچ گئے، مما یلی الاعرض، فاقاموا به 3 دن تک وہی رہے. ثم رجعوا الی رسول اللہ، اس کے بعد پلٹ کے رسول کے پاس آئے تو رسول نے کہا، فزعموا، ان تک یہی ذہن میں گمان ہوگا کہ ان رسول اللہ قد قتل، یعنی رسول نعوذ باللہ یعنی کوئی کہ شہید ہو گئے. تو رسول نے کیا کہا؟ قال لهم، کا ارے لقد ذهبتم فيها عریضا، ارے تم لوگ تو بڑے لمبے چلے گئے تھے. یہاں لکھا ہے رسول نے فرمایا تم لوگ بڑے بڑے لمبے چلے گئے. بھائی واہ، کمال کیا. مستدرک حاکم اور قرۃ العینین شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ اقتباس بڑا بہترین ہے جو انہوں نے لکھا. عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، قال ابو بکر الصدیق لما حال الناس جبال الناس، جب لوگ رسول خدا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، یوم احد، احد کے دن، کنتو اول من الیہ، میں تو واپس آ گیا تھا پہلے. فبصرت، میں نے دیکھا، من بعد، دور سے دیکھا، فاذا انا برجل، تو میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا، فوراً اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا. تو ابو عبیدہ جراح تھے. یہ انہوں نے یہاں پہ کچھ کوٹ ورڈ میں ایسی بات کر دی کہ ہاں وہ تو نہیں گئے تھے بھائی، لیکن شاہ عبدالحق دہلوی نے اس بھگدڑ کی بڑی مکمل اور عبرت انگیز تصویر کھینچی ہے. اسے ہم لکھ دیتے ہیں کہ زبردست ہلچل مسلمانوں کے لشکر میں پیدا ہو گئی تھی، فوج تمام تتر بتر ہو گئی تھی، انتہائی بدحواسی سے جو ان میں ہو گئی تھی، خود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے. جو آپس کا علامتی نشان تھا، مسلمانوں کی ایک علامتی نشان تھا جنگ میں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ایک خاص علامت ہوا کرتی تھی کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہ کرو. اب چہرے پہ تو نہیں لکھا ہے نا کسی کے، ہر ایک کو جانتا بھی نہیں ہے، تو ایک خاص علامتی نشان تھا. اس کا احساس بھی نہ رہا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اسید ابن خزیر کا نام پہلے آ چکا ہے، یاد ہے؟ اسید ابن خزیر، یاد کیجئے، جملہ مکمل کرنے کے بعد پوچھتے ہیں. اسید ابن خزیر کو 2 زخم مسلمانوں کے ہاتھ سے آئے. کون تھے اسید ابن خزیر؟ یاد کیجئے، بڑے اشراف میں سے تھے، قبیلہ خزرج کے بڑے اشراف میں سے تھے. جب وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمیر آئے تھے تبلیغ کے لیے، تو تبلیغ کر رہے تھے، اور ساتھ میں دوسرے حضرت اسید تھے، اسید ابن زرارہ، اسعد ابن زرارہ، اور دوسرے اصحاب جو تھے ایسے میں زکوان تھے. ایسے میں سعد ابن عبادہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو، منع کرو ان کو کہ یہاں پہ جا کے یہ تبلیغ نہ کریں. تو سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بھئی مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، فوراً ہی جو ہے وہ ڈبکی لگا لی انہی کپڑوں میں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. یہ وہ ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے.
اور اسی طریقے سے اور اسماء ذکر ہوئے. ابو بردہ کے جسم پر بھی 2 زخم لگے. حذیفہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے. اور اصحاب اس وقت 4 گروہوں میں بٹ گئے تھے. انہوں نے 4 گروہ بیان کیے. اب ان 4 گروہ کی عبارت سے آپ نکالیں. 4 گروہ کون سے تھے؟ ایک جماعت نے جنگ کی اور شہید ہوئے. ایک جماعت نے جنگ کی اور شہید ہو گئے، ایک گروہ وہ ہو گیا. اور ایک گروہ بھاگ کر گوشوں اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گیا. اور کچھ لوگوں نے شہر میں جا کر قرار لیا، اور عثمان ابن عفان انہی میں سے تھے. اور ایک کہاں گیا؟ ایک اور خود جو جنگ لڑ رہے تھے، اور باقی بھی رہے گا، مولا کائنات بھی غالباً اسی میں یہی ہو گیا. اس سے یہی چوتھا نکلے گا. ٹھیک. جنگ کا مرحلہ ختم ہونے اور آتش کارزا کے خاموش ہونے کے بعد خدمت رسول میں کچھ لوگ واپس آئے. سوا 14 آدمیوں کے 7 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے حضرت کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 14 میں حضرت عمر کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو 14 بھی آپ نے ذکر کی ان میں نہیں لیا گیا. اب علامہ نے بڑا یہاں پہ ایک تجزیہ بہت بہترین کیا ہے، اس میں ہم جلدی سے خلاصے کے طور پہ کچھ چیز ایک جملہ صرف نقل کر دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں 14 کے نام پیغمبر کے ساتھ لیے گئے، ان میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ تھے جو پورے طور پر ثابت قدم رہے. ایسے تھے جو کچھ دور جا کر پھر واپس کسی وجہ سے آ گئے ہوں. چنانچہ ان میں سے حضرت ابو بکر کا نام ہے. محدث دہلوی کی تھی نا عبارت، شاہ عبدالحق دہلوی، کہ حضرت ابو بکر کا نام ہے جو آئے تھے واپس. چنانچہ ان میں جی، مگر خود ان کا قول ہے کہ ان کے پہلے درج ہو چکا ہے کہ جب لوگوں نے فرار کیا تو سب سے پہلے میں واپس آیا تھا. یہیں آپ نے ایک دوسرے بزرگوار کے واپس آنے کا بھی ضمناً تذکرہ کیا ہے، ابو عبیدہ جراح کا. پھر جنگ میں جو کار نمایاں کرنے والوں میں یہ طلحہ کا نام آ چکا. تو بعد میں پھر والی روایت کو کیسے جمع کریں گے کہ 3 دن بعد آئے اور سب سے پہلے آئے؟ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. علامہ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں بھی بات سیدھی سی ہے. کبھی ایک طرف سے حملہ ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نبی کے پاس جمع ہوں. جب دوسری طرف سے ہوا تو یہ فرما رہے ہیں جس کا جدھر منہ تھا وہ ادھر ہی بھاگ گیا. اور رسول کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے. پہلے چند رہ گئے تو جب اتنے سارے شہید ہوئے تو کچھ وہاں رہ گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو باقاعدہ پہلے ہی فرار کر چکے تھے. تو اس اعتبار سے آپ کو کبھی ایسا ملے گا کہ ایک لمحہ ایسا آیا، یہ دیکھیں، ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب سب کے سب جا چکے تھے، صرف علی علیہ السلام رسول کے ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا. اس کے بعد آگے ذکر ہوا کہ وفاداروں کے کارنامے کیا تھے. کمال ہے حضرت ابو دجانہ انصاری کی شہادت، ہیڈنگ ڈالی ہے انہوں نے. البتہ اس میں ایک اختلاف ہے کہ شہید ہوئے تھے اسی جنگ میں یا نہیں ہوئے تھے. یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا. مصعب ابن عمیر ان کا باقاعدہ ذکر آئے گا، اور دوسرے اصحاب کا ذکر آئے گا جو زخمی پڑے تھے، مگر زخمی ہونے کے باوجود حضرت سعد ابن ربی زخمی ہونے کے باوجود رسول کو یاد کر رہے ہیں. کائنات کے نبی نے کہا جا کے کوئی سعد ابن ربی کی خبر لے کے آئے. جب ایک شخص پہنچا ان تک تو آنے کے بعد کہا کہ رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں. جان کنی کے عالم میں تھا، کہ رسول سے کہو بس میں مرنے والوں میں ہوں، میں مر چکا ہوں، لیکن رسول کو میرا سلام کہنا، اور تمہارے لیے نصیحت یہ مسلمانوں کا میرا پیغام دینا کہ خبردار رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ جیسے ہی مڑا ان کی روح پرواز ہو گئی. کائنات کے نبی نے دعا دیے سعد ابن ربی کو. تو بڑے بڑے انصار، بڑے بڑے اصحاب جنگ احد میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رخصت ہوئے، اور بھاگنے والے بھاگے. تو یہ بڑا ایک امتحان تھا، مشکل وقت تھا جنگ احد کا. تمام وفادار جو رسول کے ساتھ کھڑے رہے اور جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، ان تمام کو ہدیہ کرتے ہوئے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.